अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक अहम मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब भी शरीक थे। और इसी मुलाकात के हवाले से जो रिपोर्ट हो रहा है, उस मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन का दाई करार दिया और इसी के साथ साथ पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग बंदी के हवाले से उनका किरदार था, उनके किरदार को भी सराहा गया। और साथ ही साथ अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान जो तय पाने वाला टैरिफ है, उस पर भी शहबाज शरीफ साहब ने अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। आज UNGA में जो खिताबात हैं, उस हवाले से भी जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ रही हैं। और साथ ही साथ अगर मुल्क के अंदर सियासत की बात करें तो हाल ही में जो इमरान खान साहब ने कुछ बयानात दिए, वो सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं उनके ज़रिए भी, और उन्होंने ये भी दावा किया कि मुसलसल उनको एक पेशकश की जा रही है, जिसके जवाब में हमने देखा कि कुछ बयानात हुकूमत की तरफ से भी आए। और वो बयानात ये थे कि खान साहब किसी भी एक शख्स का नाम बता दें जिन्होंने उनको जेल में जाकर कोई पेशकश की हो। इसी के साथ साथ जो मुल्क के अंदर जो इत्तेहादी जमातें हैं, जो इत्तेहादी हुकूमत है, उसकी एक सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि सैलाब ज़दगान की इमदाद के हवाले से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो लफ्ज़ी जंग है वो जारी है। कल मरियम साहबा का बयान आया और उसके बाद आज पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से बयान आ रहे हैं। मुख्तलिफ इशूज़ हैं, उन पर हम गुफ्तगू करते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो अहम मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, इस मुलाकात के आप असरात और मुस्तकबिल करीब में क्या नतायज देख रहे हैं सर? कितना अहम है ये एक जो मुलाकात हुई है? जी, सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका का और हिंदुस्तान का आपस में जो 25 साल पुराना एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है, वो अब पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह नहीं होगा। और ये आपके नाजरीन को भी और मेरे लिए भी बड़ी तसल्ली बख्श बात है कि पाकिस्तान अब अमेरिका के सामने कोई सवाल ही नहीं है कि हमें कोई कोलिशन सपोर्ट फंड दे दें, हमें कोई हथियार दे दें। हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। दो ममालिक हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, सॉवरन हैं, और उनके दरमियान जो ताल्लुकात होने चाहिए। तजारत के ऊपर बात की है शहबाज शरीफ साहब ने। पाकिस्तान ऑफ कोर्स ये चाहेगा कि अगरचे अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे जनूबी एशिया ममालिक के मुकाबले में हमारे टैरिफ कम है 19%, लेकिन वो मजीद कम हो। लेकिन ऐसी कोई अर्जेंट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है सिवाय यही कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, जिनमें अफगानिस्तान की वजह से बहुत साल एक खलिश रही है, एक आपस में तनाव रहा है, वो अब वाज़ेह है कि वो तनाव अब नहीं है और वो नए रास्ते हम ढूंढ रहे हैं। दोनों मुल्क के आपस में ताउन किस तरह करें। एक तो वाज़ेह है कि जो अभी भी दहशतगर्दी का चैलेंज अफगानिस्तान से उठ रहा है, उसमें दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ ताउन करें। दूसरा ऑफ कोर्स अमेरिका की जो ख्वाहिश है कि वो जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं और दूसरे कुछ स्ट्रेटेजिक मेटल्स हैं, उनमें अमेरिकी कंपनियां जो है पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहती हैं। उसमें भी बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान का जो प्रिंसिपल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो तो चाइना ही है और चाइना ही रहेगा। लेकिन ये मुझे बहुत तसल्ली भी हुई है और खुशी भी है कि पाकिस्तान की जो क़यादत है, शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप भी इसको कोई जीरो सम गेम के तौर पे नहीं ले रहे कि जी अगर एक तरफ झुकाव होगा तो दूसरी तरफ तनाव होगा। तो लिहाजा अब दोनों तरफ जो है वो गुफ्तगू करके चीन के साथ भी आपको मालूम है हफ्ता 10 दिन ही हुए हैं कि वज़ीर आज़म की सदर पुतिन के साथ भी गुफ्तगू हुई थी और मुलाकात हुई थी बीजिंग में। तो ये जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है उसमें वक्त के साथ और ऐसे हालात पैदा हुए कि पाकिस्तान अब एक कलीदी हैसियत हासिल कर चुका है दुनिया में, जिसके चीन के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, रूस के साथ भी ताल्लुकात हैं और अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये अब ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की बड़ी एक तवील में एक बात तवील हिस्ट्री जो थी कि एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप हुआ करती थी, एक सौदेबाजी की रिलेशनशिप थी
کہ امریکہ کو ہم سے کوئی سیکیورٹی مفادات چاہیے تھے، اس کے اگینسٹ وہ ہمیں مدد کرتے تھے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ ایک اچھا جو ہے پیش رفت ہے پاکستان کی ڈپلومیسی کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن خرم دستگیر صاحب، جیسے نے افغانستان کا ذکر کیا تو حال ہی میں ٹرمپ کا ایک بیان بگرام ایئر بیس کے حوالے سے بھی ہے، اور انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ جنہوں نے یہ بیس بنایا تھا اگر ان کو نہ دیا گیا تو پھر اس کے اثرات کے حوالے سے ان کا ایک بیان بڑا واضح تھا. تو یہ صورتحال سر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ افغانستان میں خدا نخواستہ اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ خطے کے اوپر ہوگا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ بھی بڑا حساس ہے؟ دیکھیے، پاکستان کے معاملے میں اور یہ ایک بھی بہت مثبت قدم ہے کہ امریکہ نے مشروط نہیں کیا پاکستان سے تعلقات کو چین کے ساتھ، اور چین نے بھی مشروط نہیں کیا پاکستان سے تعلقات کو امریکہ سے. یعنی چین کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے ہم سے تعلقات ہیں تو آپ امریکہ سے تعلقات توڑ لیں، اور امریکہ نے بھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اگر آپ نے ہم سے تعلقات رکھنے ہیں تو آپ چین سے تعلقات توڑ لیں. تو لہٰذا یہ جو ون ون گیم ہے جو پاکستان کی اس وقت الحمدللہ سفارتکاری میں موجود ہے، یہ بہت خوش آئند ہے. اگر امریکہ اور چین کے تعلقات جو ہیں وہ ایک علیحدہ نہج پر چل رہے ہیں، اس میں بگرام میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے چین کے اوپر نظر رکھنی ہے، اور بھی ان کے مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن افغانستان پہ جو امریکہ پیش رفت کرنا چاہتا ہے پاکستان اس کو بہت قریب سے دیکھے گا. اور جب اگر پاکستان نظر آئے کہ پاکستان کے مفادات کے اوپر کوئی ضرب پڑ رہی ہے تو پاکستان ضرور امریکہ سے اس پہ بات کرے گا. لیکن اگر یہی جو اچھی بات ہے کہ اگر تناؤ والی صورتحال بھی پیدا ہوتی ہے، اگر بنیادی تعلقات آپس میں مثبت ہوں تو پھر تناؤ والے معاملات کو بھی اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن سر حال ہی میں جو سعودی عرب کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، اس کے بعد ریسنٹلی جو پریزیڈنٹ زرداری نے دورہ کیا ہے چین کا، اس میں انہوں نے جو طیارے بنانے والے ایئر کرافٹ کمپلیکس ہے اس کا بھی انہوں نے دورہ کیا تھا. کیا آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی حکومت کی ایسی موو ہے کہ مزید جو طیارے ہیں وہ چائنا سے خریدے جائیں؟ کوئی ڈیفینس پروڈکشن کے حوالے سے بھی کوئی آپ معاہدہ دیکھ رہے ہیں سر؟ جی، یہ تو ایک پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ہوا ہے، اس کے نتائج میں سے ایک بہت اچھا نتیجہ یہی ہے کہ پاکستان کی جو ڈیفنس پروڈکشن کیپیبلٹی ہے، کہ پاکستان کے اندر بھی اب طیارے بنانے کی صلاحیت موجود ہے، آبدوزیں بنانے کی صلاحیت موجود ہے، ٹینک اور دوسرے ایمونیشن اور ویپنز بنانے کی صلاحیت موجود ہے. اور اگر اس سعودی عرب سے معاہدے کے نتیجے میں ہماری جو ڈیفنس پروڈکشن کیپیبلٹی ہے اس کو سرمایہ میسر آتا ہے ایکسپینشن کے لیے، ماڈرنائزیشن کے لیے، اس سے پاکستان کی سیکیورٹی بھی امپروو ہوگی، اور جو سعودی عرب کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہے اس کے تحت جو اگر ہماری کچھ آبلیگیشنز ہوتی ہیں اس کو بھی ہم بہتر طریقے سے نبھا سکیں. ٹھیک ہے، لیکن خرم دستگیر صاحب، یہ سر جو عالمی سطح پر کامیابیاں ہیں جو پاکستان کے نیریٹو کی ایک ان کو تسلیم کیا جا رہا ہے، انڈورس کیا جا رہا ہے، لیکن سر ملک کے اندر جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں، جو ملک کے اندر ایک سیاسی عدم استحکام کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے جو آپ کے سیاسی مخالفین کرتے ہیں، پھر ایک تنقید اب ریسنٹلی حکومت کے اوپر یہ کی جا رہی ہے کہ حکومت ایک طرف دعوے کر رہی ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، غربت جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، لیکن ورلڈ بینک کی حالیہ رپورٹ کے مطابق غربت میں مزید اضافہ ہوا ہے. سر اس رپورٹ پر آپ کیا کومنٹ کریں گے؟ جی، یہ رپورٹ منطقی ہے، کیونکہ 2022 میں جب کووڈ ختم ہوا ہے اس کے بعد سے پوری دنیا میں ایک غیر معمولی اور بہت ہی غریبوں کے لیے، صرف پاکستان کے لیے نہیں، غریبوں کے لیے ایک تباہ کن فوڈ انفلیشن ہوئی ہے. اشیاء نوٹ و پوش کی قیمتوں میں ایک بہت بھیانک اضافہ پوری دنیا میں دیکھنے میں آیا ہے. صرف پاکستان نہیں تھا، تمام جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں، یہاں تک کہ ایڈوانس ممالک میں بھی، امریکہ میں اور یورپ میں، تو وہ جو فوڈ انفلیشن کا رائز ہے، اور پاکستان پہ شاید اس کا اثر زیادہ ہوا، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ 2022 میں بہت ایک بھیانک سیلاب آیا، خاص طور پہ صوبہ سندھ میں، اور ابھی 2025 میں دوبارہ آیا ہے.
تو کچھ ایسے معاملات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہم پر اثر پڑا ہے، لیکن اس کا جو حل ہے وہ سیاسی انتشار تو نہیں ہے غربت کا حل۔ غربت کا حل تو استحکام میں ہے کہ استحکام ہو، جس کو دیکھ کر پھر وقت کے ساتھ پاکستان کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی سرمایہ کاری ہو، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ امریکی کمپنیوں کی طرف سے بھی ہوگی، گلف کی کمپنیز ہیں، عرب کمپنیز ہیں، ان کی طرف سے بھی ہوگی۔ تو آنے والے سالوں میں تو جو اشاریے ہیں وہ بہتر ہیں۔ یہ کہنا کہ جی صرف ایک حکومت میں استحکام آنے سے سارے مسئلے حل ہو گئے، وہ تو نہیں حل ہوئے۔ مثلا آج ہم کہہ سکتے ہیں قیمتیں جو ہیں وہ نہیں بڑھ رہی جس طرح 2022-23 میں بڑھی تھیں، لیکن قیمتیں کم تو نہیں ہوئیں، تو لہذا بہت سارے ایسے ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں جن کے لیے آج بھی جو اشیاء خورد و نوش ہے وہ خریدنا بڑا تکلیف دہ ہے۔ لیکن توقع یہی ہے کہ اگر یہ استحکام قائم رہتا ہے اور اگلے 3 سے 4 سال میں پاکستان میں انکمز میں اضافہ ہوتا ہے تو نہ صرف غربت کم ہوگی بلکہ پاکستان میں جو رہنے والے ہیں ان کی قوت خرید بھی انشاءاللہ بڑھے گی۔ خرم صاحب، آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ اب اتحادی جماعت ہے آپ کی پیپلز پارٹی، ہم نے دیکھا کہ وہ مسلسل یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ بسپ کے ذریعے سیلاب زدگان کی مدد کی جائے۔ کل بلاول صاحب نے خود یہ مطالبہ دہرایا اور مریم صاحبہ نے جواب بھی دیا کہ وہ بسپ کے ذریعے 10,000 نہیں بلکہ 10 لاکھ روپے دینا چاہتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو یہ بھی کہا کہ وہ اپنے ترجمانوں کو سمجھائیں۔ یہ سر کیا اختلافات آپ دیکھ رہے ہیں سیلاب کے معاملے پر؟ دیکھیے یہ تو ایک پالیسی اختلاف ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں میرے جیسے جو اس کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اگر پارٹیوں میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ ریلیف کا بہترین طریقہ کیا ہے، پیپلز پارٹی کا ایک ویو ہے کہ بیسٹ بھی اس کے لیے وہیکل ہے جس کی شاید ان کو زیادہ سمجھ ہے بہتر طریقے سے، لیکن مریم نواز صاحبہ کا اصرار ہے کہ نہیں، ہم اس کے علاوہ بھی دوسرے متبادل طریقوں سے ریلیف فراہم کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو مثبت بات ہے وہ یہ ہے کہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہیں، صرف اس کے طریقے پر بحث کر رہی ہیں۔ تو یہ کوئی اتنا سنجیدہ معاملہ نہیں ہے، اس پر گفتگو ہوگی چند دن اور فیصلہ ہو جائے گا۔ شاید لانگ ٹرم ایشو یہی ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ کیا بسپ کی جو بہت بڑی خطیر رقم ہے، تقریباً 600 سے 700 ارب روپے کی ہر سال جو بجٹ سے جا رہی ہے، کیا یہ وقت آ گیا ہے کہ وفاق سے بوجھ کم کرنے کے لیے اس کو صوبوں کی طرف شفٹ کیا جائے یا صوبے اس میں کوئی شیئرنگ شروع کر دیں؟ وہ زیادہ سنجیدہ سوال ہے۔ جو ریلیف ہے اس کا جو طریقہ دونوں جماعتیں اور دونوں صوبے جو ہیں وہ بہت جلد اس کا تعین کر لیں۔ سر آپ سمجھتے ہیں کہ بسپ میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے جیسے صوبوں کا آپ نے ذکر کیا؟ جی نہیں، بہت زیادہ ضرورت ہے بسپ میں۔ دیکھیے جب ہم پاکستان کے جو عوام کے ٹیکسوں سے اکٹھے کیے گئے پیسے کسی بھی جگہ خرچ کرتے ہیں اس کو ہمیں بڑے غور سے دیکھنا چاہیے۔ جس طرح اگر سرکاری خرچ ہو رہا ہے اس کو بھی بہت ہی سیریس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ حقداروں تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا۔ تو بسپ کو تو آن گوئنگ بیسس کے اوپر ہمیں ریویو کرتے رہنا چاہیے سرکار کو، کیا اس کی جو لسٹیں ہیں وہ اپ ٹو ڈیٹ ہیں، کیا وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ موو ہو جاتے ہیں یا خط غربت سے اوپر آتے ہیں یا ان کے ایڈریسز چینج ہوتے ہیں، کیا وہ وہیں سی جگہ پر موجود ہیں۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہ جو سرکار پاکستان غریبوں کی سپورٹ کے لیے خرچہ کر رہی ہے وہ حقداروں تک پہنچے، اس میں تو ہمیشہ ریفارم کی اور ریویو کی ضرورت ہے اور رہے گی۔ ٹھیک ہے خرم دستگیر صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکال۔ ناظرین، سابق وفاقی وزیر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پی ٹی آئی کے سینئر رہنما تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔